अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली अहमद और आप देख रहे हैं इस्लामिक वर्ल्ड रिएक्शन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा था। बगैर टाइम ज़ाया किए चलते आज की वीडियो की तरफ। पहले वीडियो देखते बाद में बातचीत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में चंद वाक़यात बयान करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिएगा। अखलाक का लफ्ज जहन में आते ही एक ऐसा खाका उभर कर सामने आ जाता है कि जिसको हर आदमी अपनाने की कोशिश करता है, क्योंकि अखलाक इंसान का एक ऐसा जुज है कि जिसके अंदर ये सिफ्त पाई जाती है तो समझ लीजिए कि वो कामिल इंसान है। अखलाक एक ऐसी दवा है जो दिलो दिमाग दोनों को ग़िज़ा पहुंचाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म और इबादत की जीनत अखलाक को करार दिया है। क़यामत के दिन मोमिन के मीज़ान अमल में कोई चीज हुस्न अखलाक से ज्यादा बावज़न नहीं होगी। इसी तरह मोमिन अपने हुस्न अखलाक ही की वजह से हमेशा रोजा रखने और तहज्जुद गुजार का मर्तबा हासिल कर लेता है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नेकी हुस्न अखलाक का नाम है और बुराई वो है जो तेरे दिल में खटके और तुम्हें नापसंद हो कि लोग उसे जाने। बरिवायत मुस्लिमो अबू दाऊद। हदीस शरीफ में आया है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से लोगों ने पूछा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क क्या था, जिसकी हक ताला ने कुरान शरीफ में तारीफ की है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि आपका खुल्क कुरान था, यानी जिस चीज को हक ताला ने अच्छा फरमा दिया है वही आपकी तबीयत चाहती थी, और जिस चीज को हक ताला ने कुरान शरीफ में बुराई से याद किया है उससे आपकी तबीयत को नफरत थी। और बाज उलमा ने कहा है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुल्क अजीम वो है जो हक ताला ने इस आयत में तालीम फरमा दिया है। तर्जुमा: लाजिम पकड़ मुआफ करने वाले को और हुक्म कर नेक काम का और किनारा कर जाहिलों से। और हकीकत में अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने में और दीन हक की तायद करने में इससे सख्त तर कोई चीज नहीं है। और हदीस शरीफ में वारिद है। तर्जुमा: मैं इस वास्ते मबूस हुआ हूँ कि अगले तमाम पैगंबरों की बुजुर्गी और अच्छाई को तमाम और पूरा करूँ। तिरमिजी शरीफ में एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो अखलाक के एतबार से सबसे अच्छा हो। चुनाचे अज़मत अखलाक आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तियाज है। सारे अंबिया अखलाक की तालीम देने के लिए दुनिया में आए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हिदायत के आखिरी रसूल हैं। यह यूं समझिए कि कुरान नजरिया अखलाक है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना अखलाक है। जब नजरिया अमल में ढलता है तो कमी बेशी अमूमन हो जाती है, मगर अखलाक का नजरिया जितना माकूल और मुस्तहकम है उतना ही मुस्तहकम अखलाक का नमूना भी है। इसलिए दुनिया के बेशतर मुफक्किरीन और मौलमीन की नजर में अखलाक का दर्स खुशनुमा नजर आता है, मगर जब उनके करीब जाइए तो फिक्र अमल का तजाद और गुफ्तार किरदार का इख्तलाफ सामने आता है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला यह है कि उनकी गुफ्तार जितनी पाकीज़ा है किरदार उतना ही पाकीज़ा नजर आता है। तालीम जितनी रोशन नजर आती है सीरत उतनी ही सैकुल दिखाई देती है। कहीं पर कोई झोल या किसी किस्म का कोई खोट नहीं, और इसमें कोई शक नहीं कि आप वाकई इस एजाज के मुस्तहिक थे, क्योंकि वो कौन सा खुल्क हुस्न है जो आपकी ज़ाते गिरामी में नहीं था। हया, जिसको तमाम अखलाक में सबसे अफजल और अजीम तर खुल्क करार दिया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी में उसके दखल का ये हाल था कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि एक बाकिरा और बेनिकाह लड़की अपने पर्दे में जिस कदर हया करती है उससे कहीं ज्यादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयादार थे। गुस्से को दबाना और जब्त करना बड़ी आला सिफ्त है जो बरसों रियाजत के बाद किसी को हासिल होती है। इसके फजाइल बयान कर देना तो बहुत आसान है, मगर इस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये आला सिफ्त कूट कूट कर भरी हुई थी।
اگر سیرت کا مطالعہ غور سے کیا جائے تو اس کی مثال قدم قدم پر ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا جب مکے سے ہجرت کر کے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو رہی تھیں تو راستے میں حبار بن اسود نامی ایک شخص نے انہیں اتنی تیزی سے نیزہ مارا کہ وہ اونٹ سے گر پڑی، حمل ساقط ہو گیا، اس صدمے سے تاب نہ لا سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس حادثے کی خبر ہوئی تو آپ بہت غضبناک ہوئے اور آپ کو اس بات سے بہت صدمہ ہوا۔ جب بھی اس حادثے کی یاد تازہ ہو جاتی تو آپ دیدہ ہو جاتے، لیکن جب حبار بن اسود اسلام لے آئے اور معافی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح وحشی بن حرب، جن کی ذات سے اسلامی تاریخ کے تلخ ترین حادثات کی یاد وابستہ ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور مشفق چچا کو قتل کیا تھا، لیکن جب وہ اسلام لا کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلام تسلیم فرما لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی کیفیت دریافت فرمائی۔ جب انہوں نے واقعہ بیان کیا تو آپ پر گریہ طاری ہو گیا اور فرمایا، وحشی تمہارا قصور معاف ہے، لیکن تم میرے سامنے نہ آیا کرو، تمہیں دیکھ کر پیارے شہید چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آیت خذی العفو نازل ہوئی تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے اس کی تفسیر پوچھی تو حضرت جبریل نے فرمایا، ترجمہ، یہ آیت پوری آپ کو اخلاق عظیمہ کی تعلیم کرتی ہے، سو انہی مکارم اخلاق میں سے یہ ہے کہ مل اس سے جو تجھے کاٹے اور دے اس کو جو تجھے محروم رکھے اور درگزر کر اس سے جو تجھ پر ظلم کرے۔ سو جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال سے خوب طرح سے واقف ہو جائے، اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب مرتبوں کو انتہا کے درجے کو پہنچایا تھا کہ اس سے زیادہ کسی بشر کی طاقت نہیں ہے کہ کر سکے۔ طبرانی رحم اللہ، حاکم رحم اللہ اور ابن حبان رحم اللہ اور بہقی رحم اللہ اور دوسرے قابل اعتبار محدثین نے ایک یہود کے عالم کی زبانی روایت کی ہے جس کا نام زید بن سعنہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے اگلی کتابوں میں رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دیکھی تھی اور وہ سب اوصاف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائے جاتے تھے، مگر دو صفوں کا حال مجھے معلوم نہ تھا، ایک یہ کہ غصے پر حلم غالب ہو اور دوسرا یہ کہ سخت بات سننے سے غصہ نہ آوے بلکہ اور نرمی زیادہ ہو۔ سو میں چاہتا تھا کہ ان دونوں باتوں کو کسی طرح سے آزماؤں۔ مدتوں اس انتظار میں رہا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کھجور بطور قرض خریدے اور ان کی ادا کرنے کی ایک مدت مقرر کی۔ میں اس مدت سے 2-3 دن پہلے آپ کے پاس گیا اور تقاضا اپنے روپوں کا شروع کیا۔ پھر دیکھا میں نے کہ آپ سن کے چپ ہو رہے اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ابھی تمہارا وعدہ نہیں ہوا، تم تقاضا کیوں کرتے ہو؟ پھر میں نے سخت تقاضا کیا اور دیکھا کہ آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت سے غصے میں آئے اور سخت بات مجھ سے کہی، لیکن آپ کو ہرگز غصہ نہ آیا۔ یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے خاندان میں اسی طرح قرض ادا کرتے ہیں، ہیلا حوالہ کیا کرتے ہیں، کسی قرض خواہ نے تم سے اپنا قرض آسانی سے وصول نہیں کیا ہوگا۔ اس بات کے سننے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آیا اور میں اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا شریف اور چادر مبارک ہاتھ سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچنے لگا اور غصے کی آنکھوں سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی اٹھو اور میرا قرض ادا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر تلوار لے کر میرے سر پر آن پہنچے اور کہنے لگے کہ اے دشمن خدا، تو باز نہیں آتا ہے، ابھی تیرا سر اڑا دیتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ مجھ کو تم سے یہ توقع نہیں تھی، تم کو چاہیے تھا کہ مجھ کو سمجھاتے کہ اس کا قرض اچھی طرح آسانی سے ادا کیجیے اور اس کو سمجھاتے کہ نرمی سے تقاضا کرو۔
سو اس کے خلاف یہ کیا بات ہے جو تم کہتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس سے زیادہ مجھ میں صبر نہیں ہے، اگر آپ فرمائیں تو میں اس کا قرض ادا کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، اس کا جتنا قرض ہے اس سے اور زیادہ اس کو دو، تاکہ تمہاری اس بدسلوکی اور سخت گوئی کا عوض ہو جائے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس بات کے سنتے ہی ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کا قائل ہوا۔ صحیح روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے، پھر وہاں سے اٹھ کر گھر کو تشریف لے چلے۔ میں بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں ایک بدو یعنی گوار جنگل کا رہنے والا ملا اور اس نے آپ کی چادر آپ کے سر سے زور سے کھینچی، یہاں تک کہ آپ کی گردن مبارک سرخ ہو گئی اور قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دیوار سے جا لگے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گوار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تیرا مطلب کیا ہے؟ تو کہہ۔ اس نے کہا، یہ دونوں میرے اونٹ غلے سے بھر دے، اس واسطے کہ جو تیرے پاس مال ہے وہ مال خدا کا ہے، کچھ تیرا اور تیرے باپ کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، یہ مال حق تعالیٰ کا ہے، میرا اور میرے باپ کا نہیں ہے، لیکن یہ جو تو نے میری چادر زور سے کھینچی اور مجھ کو رنج پہنچایا، یہ تو میرا حق ہے، اس کا عوض تو میں تجھ سے لوں گا۔ اس نے کہا کہ میں ہرگز اس کا عوض نہ دوں گا۔ آپ یہ کلمہ فرماتے تھے اور نہایت خوشی سے مسکراتے جاتے تھے اور وہ بھی جواب دیتا جاتا تھا۔ جب اسی گفتگو میں تھوڑی دیر گزری، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بلا کر فرمایا کہ اس کے ایک اونٹ پر کھجور اور دوسرے پر جو بھر کر اس کے حوالے کر دو۔ ابو داؤد کتاب الادب جلد 2 صفحہ 85۔ تاریخ طبری میں مرکوز ہے کہ ایک روز سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ اجمعین سے فرمایا کہ آج ایک بکری کے کباب بنانا چاہتا ہوں۔ سب نے عرض کی کہ بہت بہتر۔ پھر ایک نے ان میں سے کہا کہ میں ذبح کرتا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں کھال کھینچتا ہوں، اور تیسرے نے کہا کہ گوشت کا درست ہونا اور کوٹنا میرے ذمہ ہے، اور چوتھے نے کہا کہ اس کا پکانا میرے ذمہ ہے۔ حاصل کلام کہ سب نے ایک ایک کام اپنے ذمہ کر لیا تاکہ جلد کباب تیار ہو جائیں۔ اصحاب کرام سب اس کام میں مشغول ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے اٹھے اور جنگل سے گٹھا لکڑی کا تھوڑی دیر میں لے آئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے کیوں اتنی تکلیف کی؟ یہ بھی ہم میں سے کوئی کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اس بات کو مکروہ جانتا ہے کہ کوئی شخص اپنے یاروں میں ممتاز ہو کر بیٹھے اور یاروں میں شریک نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور یوں تھا کہ آپ فجر کی نماز سے فراغت پاتے تھے تو اس وقت لونڈیاں اور غلام مدینے والوں کے برتن میں پانی لے کر آتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی کو اپنے دستے مبارک سے چھو لیں تاکہ وہ پانی معتبر ہو جائے اور اس کو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں میں ڈالیں۔ اور کبھی سردی کا موسم بھی ہوتا تھا اور برتن بہت سے ہوتے تھے، سب میں ہاتھ ڈالنے سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس رنج اور تکلیف کے آپ کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے اور سب برتنوں میں اپنا دست مبارک ڈالتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کی چند جھلکیاں ہیں جن پر ہمیں بھی عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے اپنی آرا سے بھی آگاہ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتہ چلتا رہے۔ اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی دوستو، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اور عبادت کی زینت اخلاق کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے اتنا پیارا واقعہ سنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، جو ہم نے آج کی ویڈیو میں دیکھ لیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔